आप देख रहे हैं चैनल 24 की स्पेशल ट्रांसमिशन। पनामा गेट जीआईटी रिपोर्ट की हेयरिंग का दूसरा दिन था आज सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ उस पर तो बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर पीपल्स पार्टी के लीडर हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। वेलकम टू द प्रोग्राम लतीफ़ खोसा साहब। लेकिन नाज़रीन, बाहर जो निकल के बात हुई वो तो आप तक पहुंच चुकी होगी, दोहरा दें आपके लिए। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि पूरी रिपोर्ट में कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा ये लूंगड़े इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह लंगर लेने आते हैं, ये सियासी यतीम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं इक़्तिदार लेने आते हैं, एहतसाब नहीं इक़्तिदार का खेल है। और बड़े बड़े नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा नहीं ले सके, तुम बच्चे हो बिलावल, बिलावल तुम्हारे वालिद करप्शन के आइन के आइंस्टाइन है। मतलब बड़ी बातें हैं, बड़े गुस्से वाली बातें। इस बैरूनी साजिश की कठपुतलियां इमरान और इसका भतीजा बिलावल है, इस तरह की बातें इन्होंने की। नाजरीन, पीएमएलएन की लीडरशिप ने, दानियाल अजीज साहब ने कहा कि आइसलैंड के वजीर आजम का अखलाकी मयार रखने वाले का अखलाकी मयार यह है कि खुद इश्तिहारी मुलजिम है। ये इश्तिहारी कैसे पारा चिनार पहुंच गए जहां पीपल्स पार्टी और एएनपी नहीं जा सकी। सुप्रीम कोर्ट भी इश्तिहारी होने के बायस सुप्रीम कोर्ट में भी इश्तिहारी होने के बायस नहीं आते। तो ये बातें सियासी बाहर हो रही हैं नाजरीन। अगर आप ये सियासी बातों पर फोकस करें तो आपको लगेगा ये सचमुच सियासी जंग ही शायद हो रही है। अंदर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आज, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई है सुप्रीम कोर्ट में आज। जो हमने देखा, नवाज शरीफ साहब के जो थे वकील ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कोशिश की कि जीआईटी रिपोर्ट को बिल्कुल नॉकआउट करें। कहें जी इसका जो एविडेंस है, इंफॉर्मेशन है, वो भी आइन और कानून के और आपके ऑर्डर के 20 अप्रैल के ऑर्डर के दायरेकार से बाहर जाके ली गई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पुराने केसेस क्यों खोले गए। तो इस पर नाज़रीन हम बात करेंगे। खोसा साहब हमारे साथ मौजूद, ये आज कोर्ट में आज भी थे, कल भी थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फॉलो कर रहे हैं, खुद भी ऑब्वियसली प्रोफेशनली इसको समझते भी हैं। हमने कोशिश भी की है कि पीएमएलएन से किसी को हम ले, तो जैसे ही कोई हमें मिलेगा तो हम लेंगे। इस वक्त एज वी स्पीक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अपनी तमाम टीम को लेकर बैठे हुए हैं, और जो आज डेवलपमेंट्स हुई है सुप्रीम कोर्ट में उस पर बातचीत हो रही है। शायद लगता है कि परेशान होने की ज़रूरत है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। सरदार खोसा साहब ये बताइएगा, सबसे पहले तो जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने देखा ख्वाजा हारिस साहब के कि ये जो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन वो आइन के दायरे कार में रहते हुए नहीं हुई, सबसे पहले इस पर बताइएगा। तो कोर्ट ने जो रिस्पांस दिया है, देखें आज की मेरे ख्याल में जो आज कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आप भी मौजूद थी और तमाम साहब मौजूद थे वहाँ। ख्वाजा हारिस साहब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, माइंड यू जी, नवाज शरीफ साहब के रिस्पोंडेंट नंबर 1 के वकील। तो आज उन्होंने इस्तदलाल अपने पेश किए और उनकी दो बुनियादी बातें थीं जो उन्होंने एक कल के तसलसल में, कल जो उन्होंने एतराज़ात की दी थी, तो कल ही जो हेड हैं इस बेंच के जस्टिस एजाज अफजल साहब, उन्होंने कहा था कि देखिए ये बातें जो आपने एतराज़ात किए हैं, चलें ठीक है इनको देख लेंगे, मगर बात रक्स की बात करें। एक जीआईटी हमने बनाई है और ये जुडिशल ऑर्डर के तहत बनी है, 20 अप्रैल 2017 के मेजॉरिटी व्यू के जुडिशल ऑर्डर की उसमें तसलसल में बनी है, उसकी इम्प्लीमेंट। अब ये इम्प्लीमेंटेशन कमेटी उसको जो है मॉनिटर भी किया उनका। ये बात बता दीजिएगा कि हमने उसमें बड़े वजाहत के साथ जीआईटी के खद खाल भी हमने तायन कर दिए। अब आप एक बात ये बताएं, खद खाल से अगर मुतजाविज़ है तो वो कहाँ से जो है मुतजाविज़ है वो हमें बता दीजिएगा, हम देख लेंगे उस बात को भी। दूसरी बात ये बताइएगा आप कि जो उनकी फाइंडिंग्स हैं क्या वो ठोस शवाहिद की बुनियाद पर है या उनके पीछे कोई ऐसी शवाहिद नहीं है, शहादत नहीं है। तो ये दो चीज़ें आप बता दीजिएगा, बाकी तो हमने देखना है। लेकिन इतनी बड़ी सुर्खी लगी कि जीआईटी के कोई अहमियत नहीं है और हम पाबंद नहीं है वगैरह वगैरह। अरे भाई, कौन कहता है कभी भी पाबंद नहीं होती है। जब आप कोई भी अदालत कमीशन बनाती है तो वो कमीशन उसकी अपनी तसल्ली के लिए बनाती है। और आज उन्होंने वजाहत कर दी उस बात की कि हमने
اپنی اس تشفی کے لیے اور آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے لیے انہوں نے بار بار کہا کہ آپ کو ایک اور موقع لینے کی، یہ امپورٹنٹ بات آپ کو ایک اور موقع دینے کے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پٹیشن کو، آپ نے کو کس نے کہا ہے کہ ہم خارج کرنے کے حق میں تھے؟ ہم خارج کرنے کی اس میں نہیں تھے، اس لیے مگر ہم آپ کو ایک اور موقع دینا چاہتے تھے، ایک اور موقع دینا چاہتے تھے تاکہ کوئی اگر آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں تو آپ 60 دن جی آئی ٹی کے پاس دے دیجئے گا، اور آپ کو انہوں نے بار بار بلایا۔ اور دیکھیے جو نوٹس جاتا ہے یہ جی آئی ٹی کی طرف سے یا نیب کی طرف سے، اس نوٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ اس سلسلے میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کے پاس جو بھی شواہد ہیں وہ لے کے آئیں۔ وہ آپ اچھا دیکھیں نا، یہ بات جو بڑی میرے خیال اہم تھی کہ انہوں نے یہ بینچ نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا آج کہ ہم نے پٹیشن خارج نہیں کی، ہم نے پٹیشن کو رکھا کیونکہ اس میں مواد ہے، اور ایک ہم نے اخراج کے قابل نہیں سمجھا، نہیں یعنی کہ خارج نہیں کی۔ تو وہ عظمت سعید صاحب نے کہا نا کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جو پٹیشنرز ہے کہ جائیں پھر کبھی ملاقات ہوگی، میں نے اس کو خارج نہیں کیا، میں نے اس کو رکھا۔ اچھا دیکھیے، جب انہوں نے جو اپنا کیس بنا رہے تھے کہ جی جو ڈاکیومنٹس ہے وہ نہیں دکھائے، کنفرنٹ نہیں کیے، جی وہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت جو میرے موکل ہیں پرائم منسٹر صاحب، ان کے حوالے سے ڈاکیومنٹس ان کو کنفرنٹ نہیں کیا، تو اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بڑی سخت بات کی۔ انہوں نے کہا 1 سال سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، پوری سب کو پتہ ہے کہ کیس ہے اونرشپ کا اور ڈاکیومنٹس کا اور منی ٹریل کا، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کیا ہے، کیوں نہیں لے کے آئے کچھ؟ دیکھیں دونوں باتوں پہ خواجہ حارث صاحب جو محترم نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، دونوں باتوں پر ان کی تسلی جو ہے آج بینچ نے بڑے واشگاف الفاظ میں سمجھتا ہوں، اب اگر کوئی نابلد ہو یا جس طرح باہر نکل کے یہ جو مرضی بڑکے مارتے رہیں یا کہتے رہیں، اب کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ طلال چودھری یا آپ دانیال عزیز صاحب کی بات کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں عدالت میں تھے بھی یا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اگر تھے بھی تو ان کی سمجھ میں کیا آ رہا تھا، یہ انگریزی میں تھی، پتہ نہیں اب ان کو انگریزی کا کس حد تک دسترس ہے، میں اس میں نہیں جاتا، قانونی بحث تھی باہر کا، اس میں بھی میں چلے انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہوں۔ مگر 2 باتیں تھیں، ایک بات یہ تھی کہ کیا یہ متجاوز ہے، ہمارے ہم نے جو تعین کیے تھے اس سے متجاوز ہے رپورٹ۔ خواجہ حارث بری طرح اس میں ناکام ہوئے کیونکہ انہوں نے بارہا یہ کہا کہ دیکھیے آپ اس آرڈر کو پڑھیں، 20 اپریل 2017 کے آرڈر کو پڑھوایا گیا ہے، پورا آرڈر پڑھوایا گیا، اور اس میں نہ صرف وہ 13 نکات تھے جن پر انہوں نے مانگی تھی وضاحت، بلکہ any other investigations pending or otherwise or any other properties، اور نہ صرف یہ رسپونڈنٹس بلکہ any other person، یعنی انہوں نے اس کے دائرے کو وسعت دی تھی، اس لیے اس میں کوئی ایسا محدود بند گلی نہیں تھی جس سے باہر آپ نہیں جا سکتے، تو وہ بڑا وضاحت سے کر دیا گیا۔ حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حدیبیہ پیپر مل اس میں تھی نہیں، حدیبیہ پیپر اور ایف آئی آرز کا جو پرانے تھے، ایف آئی آرز کا آپ دیکھیے قواش ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے گا جو حدیبیہ پیپر مل ہے اس کے جو 1999 میں کوئنز بینچ نے جو اس میں فیصلہ دیا، اس میں محترم شہباز شریف صاحب فریق ہیں، محترم میاں شریف صاحب تھے، ان کے والد صاحب مرحوم، اور عباس شریف بھی تھے۔ عباس شریف تو خود میرے سامنے میں کیس کرتا تھا، خالد کرل کا، وہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی نیب کورٹ میں آتے تھے، ان کے پر مرحوم ان کے نیب کے کیسز چل رہے تھے، وہ تو پھر جو انہوں نے معافی نامہ مانگا اور معافی کر کے ایک وہ معافیاں مانگ کے اس کے ایک اس میں کمپرومائز میں ان کو بھی ہتھکڑیاں کھل گئی۔ آج کے حوالے سے دیکھیں نا، آج کے حوالے سے جب انہوں نے یہ فرمایا خواجہ حارث صاحب نے کہ یہ جو ہیں 1992-93 کا ہے اور کوش ہو گئی، ہائی کورٹ نے کوش کر دیا، تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بڑی کلیئرلی یہ کہا کہ یہ سب انٹریکٹلی لنکڈ ہیں، تو اگر پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے اور آرٹیکل 13 کہ ڈبل ٹرائل نہ ہو وہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ انٹریکٹلی لنکڈ ہے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن اسی تسلسل میں ہی کہہ رہے تھے جس طرح آپ حدیبیہ کا کہا، حدیبیہ پیپر ملز کے فیصلے میں یہ 4 ایونیو فیلڈ کی یعنی پارک لین جو فلیٹس ہیں یہ اٹیچ ہوئے تھے 4 99 میں، اگر 99 میں آپ کہتے ہیں 2006 میں خریدے گئے تو بھائی 99 میں آپ نے نواز شریف یہ شہباز شریف سے پوچھا گیا کیونکہ ان کے خلاف یہ ڈگری تھی
ڈگری کی بعد میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی, پیمنٹ کی گئی ہے, ان کو واگزار کروایا گیا انہی 4 فلیٹس کو. تو یہ پھر انٹریکیٹلی لنک تو ہو گیا, کیونکہ یہاں انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کیجئے گا یہ پارک لین کب خریدے گئے, کس نے خریدے, اتنے کم سن بچے, اور اس کو جو ہے کتنے میں خریدے گئے, اور یہ پیسہ کہاں سے آیا, کس پیسے سے خریدے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ تو سارے ایک لنک تھا. تو ظاہر ہے اس میں حدیبیہ پیپر ملز کے فیصلے میں, چونکہ ایک جوڈیشل ورڈکٹ میں آپ زبانی کلامیہ بھلے انکار کر دیتے ہیں, کسی کا بیان ہے جس طرح محترم نواز شریف صاحب نے بڑی انوسنٹلی کہا کہ جی کلثوم نواز نے جو 2000 میں سین سیبسٹین کو جو غلطی بھی ہو سکتی ہے وہ جو دیا تھا, انہوں نے کہا جی بچوں کے لیے خریدا ہم نے, بچوں کے لیے جو پڑھتے تھے ہم نے خرید کر انہیں دیا. یہ 2000 میں کہا, یہ 2006 میں اب کہہ رہے ہیں ہم نے. تو محترم نواز شریف کا جواب دیتے ہیں جی ٹھیک ہے, یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں نا, اعجاز الاحسن صاحب آج معمول سے ہٹ کے بہت زیادہ انہوں نے آبزرویشنز دی. نارملی آپ دیکھتے ہیں اس بینچ میں, وہ ہم نے دیکھا پیچھے بھی زیادہ نہیں وہ بات کرتے تھے. آج انہوں نے مثلاً یہ بڑی کلیئرلی کہا کہ کچھ بھی نہیں یاد تھا پرائم منسٹر صاحب کو. انہوں نے بڑی سخت اس میں کہا کہ لہجے میں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا اپنی تقریر میں کہ ہر چیز ہے, ہر ایویڈنس ہے, سب کچھ ہے, اسپیکر کو دے دیا تو ہمیں کیوں نہیں دے رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس طرح کی بات کریں کہ جی اب آپ میرے خلاف جو مرضی نکال لیں, کاغذ کوئی نہیں دے رہے. تو ڈنٹ یو فائنڈ دیٹ ان یوزول؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ بار بار آپ کا خواجہ حارث صاحب جو یعنی وہ محترم نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, چونکہ ان کے وکیل جو ہے ترجمان ہوتا ہے, ترجمانی کرتا ہے اس کی, بار بار کہہ رہے تھے جی کچھ بھی نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے جی. اور یہ جو ہے جی آئی ٹی نے کیا ہے جی, کچھ بھی کلیکشن نہیں ہے, کوئی کنفرنٹ نہیں کرایا, ان سے تقابل نہیں کرایا گیا. اگر آپ اجازت دیں خسرو صاحب, معذرت کے ساتھ وہ ایک بریکنگ نیوز آئی ہے, اگر ہم اناؤنس کر دیں. ناظرین, لاہور ہائی کورٹ نے جو عمران خان صاحب کی ایک پٹائر کی تھی, انہوں نے کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے, تو وہ خارج کر دی گئی ہے پٹیشن. جو عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف کہ ان کو خارج کیا جائے, لاہور ہائی کورٹ میں یہ لگی تھی پٹیشن, وہ پٹیشن خارج ہو گئی ہے, ناقابل سماعت قرار دے دی گئی ہے, تو وہ خارج ہو گئی. اچھا جی سوری, چلیں یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے. پہلے یہی جو آج ہم جس میں بیٹھے ہوئے تھے, اس کو بھی رجسٹرار نے کہا کہ یہ فریبلس ہے. اچھا, اس کا مطلب آپ لوگ عمران خان صاحب کے پاس 100% ہیں. میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آفیشیل جب پروسیسنگ میں ہوتی ہے نا, تو یہ جو رجسٹرار ہے یا اسسٹنٹ رجسٹرار ہے یا ایڈیشنل, یہ اس کو جو کہتے ہیں مینٹینیبل نہیں ہے وغیرہ, ٹیکنیکل ناٹ. جج صاحب کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے, چلیں یہ انہوں نے ٹیکنیکل کہا ہے نا کہ مینٹینیبل نہیں ہے. اچھا جی چلیں آج کے پہ چلتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی بھی وکیل اتنی انسسٹنٹ ہوگا, اور انسسٹنٹ ہوگا ریکارڈ کے برعکس, پھر انہیں نیچرلی انہوں نے کہا بھائی ذرا صبر کریں, یہ دیکھیں کہ محترم نواز شریف صاحب آپ کے کلائنٹ جب پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جواب کیا دیے ہیں, آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا اس میں تھا کیا. ہم نے آپ کو بار بار انہوں نے کہا, ہم نے آپ کو موقع اس لیے دیا کہ ہم چاہتے تھے آپ وضاحت کر دیں, آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو آپ لے آئیں, آپ شواہد آپ ثبوت لے آئیں. اور کیا تھا کیا, آپ نے یہی بتانا تھا کہ جی یہ ہے وہ وسائل. پھر انہوں نے کہا اسمبلی میں, آپ نے کہا یہ ہیں وہ تمام وسائل, یہ ہیں وہ تمام وسائل جن سے یہ خریدے گئے. اور پھر آپ نے کہا تمام شواہد ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں مسٹر اسپیکر, یہ لیجئے گا. تو آپ اگر ہمیں کیوں نہیں دیتے, آپ انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں, وہ دیکھے تو کسی نے نہیں ہے کہ اسپیکر کو انہوں نے کیا دیا یا نہیں دیا. اور پھر پرائم منسٹر کی باتیں بھی انہوں نے کر دی کہ جی آپ نے کا قطری خط بھی آپ نے نہیں پڑھا, آپ نے کہا مجھے نہیں پتا, آپ کے خالو کا ذکر ہوا, آپ نے اپنے خالو کو نہیں پہچانا, تو جس پہ انہوں نے کہا 2.5 گھنٹے کے بعد جا کے خالو کا مانے ہیں کہ اچھا جی یہ جو پارٹنر تھے اس میں دبئی میں گلف سٹیل مل جو تھی, اس میں طارق شفیع اور محمد حسین پارٹنر. طارق شفیع کی اس وقت عمر 18 سال تھی, اور یہ جو محمد حسین ہے یہ لنڈن بیسڈ تھا, جو ان کا خالو تھا. تو یہ بینامی تو خود مان رہے ہیں, کہنا نہیں چاہیے باہر کا مرحوم فوت ہو گئے, مگر اب دیکھیں کہ باپ بھی بینامی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. وہ ویلکم بیک. ناظرین, آج جو ہوئی ہیئرنگ کورٹ میں
GIT رپورٹ پہ. اس میں جو بڑی دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ بینچ کی طرف سے جو بنیادی اس میں ایشو تھا وہ یہ کہ منی ٹریل کا، تو وہ بار بار اٹھایا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خواجہ حارث صاحب نے اپنے جو موکل ہیں یعنی پرائم منسٹر صاحب ان کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کیا، یا بینچ سے جو ان پہ چارج ہے یعنی جو ایکوزیشن ہے اس کو بار بار دہرایا گیا؟ پرفارمنس کیسی رہی پھر؟ دیکھیں میرا وکیل بھائی ہے، میں نے وکیل بھائی کی تو ہم نے کبھی وہ نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنے نہیں وہ بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن ہم تو بات کام اس وقت کی کر رہے ہیں کام کی. اپنی جانب سے وہ ایک دیکھیں ایک مشکل کیس ہے ان کے لیے، اس کا دفاع کرنا ڈیفینڈیبل نہیں ہے میری نظر میں. جی جب اتنا بٹ ہی اسٹل ٹرائنگ. ہاں انڈیفینڈیبل کیس ہو تو وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے جو بنیادی مشکلات ہیں وہ انہوں نے اسپیل آؤٹ کر دی. ان کا یہ بڑا مختصر سی بات ہے، یہ اتنے عرصے سے جس طرح ان کا چل رہا ہے، آپ کو ہم نے آج بھی اسی لیے موقع دیا کہ آپ ٹریل بتا دیجئے گا. آپ نے کہا تمام وہ شواہد اور دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں، دکھا دیجئے گا. 10 مرتبہ ہوا ہے یہ بات آج. 10 مرتبہ ہوئی ہے. انہوں نے کہا چلیں ہمارے پاس پہلے آپ نے نہیں دی، وہ تو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. GIT میں 60 دن چلے، آپ سے بار بار پوچھا گیا، آپ نے وہاں نہ دیا. چلیں اب بتا دیں اور اٹ ول بی آل اوور. اٹ ول بی آل اوور. انہوں نے کہا مختصر ہے نہیں، اس کا جواب ہے نہیں. ایک اور مزے کی بات یہ تھی، انٹرسٹنگ بات تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈاکیومنٹس دکھائی نہیں، میرے موکل کو کنفرنٹ نہیں کیا، تو میل آف آئی ڈی ہے، انفارمیشن تھی دکھائی نہیں، یعنی کہ میرا خیال ہے جو FZE وغیرہ کی. تو بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ اس پہ جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا یو ول لیڈ اس بائی یور ہینڈ، وی ول گیو اس یور ہینڈ، یو لیڈ اس. تو آپ ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں. تو اس حد تک بینچ نے یعنی کہا کہ جی آپ اپنے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں، اور آپ ان جو ایشوز ہیں یعنی کہ اقامہ کی بات انہوں نے کی کہ ان کا پرائم منسٹر کا اقامہ، انہوں نے کہا جی ہے. دیکھیں آپ نے پہلے کہا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے زیادہ جی جب آپ کہیں جی کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہم کے کنفرنٹ نہیں کروایا گیا، فلاں نہیں کیا گیا، GIT نے یہ کیا وہ، جب کو سب کچھ موجود ہے تو پھر مجبور ہو کہ ظاہر ہے انہوں نے پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا آپ دیکھیے تو صحیح طرح، آپ اپنا فلاں چیز کا جواب دیکھیں، آپ نے کیا جواب دیا. اچھا ہمارے ساتھ پرائم صاحب کی ٹیم میں سے یعنی کہ PMLN کے لیڈر ہیں ناظرین محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہیئرنگ کیسی پائی. السلام علیکم رانجھا صاحب. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ، ایک تو کرسی آفر کرنے کا بہت شکریہ سپریم کورٹ میں، بڑی آپ کی مہربانی. وہاں تو کرسی بڑی مشکل سے ملتی ہے اور آپ نے ہمیں آفر کی، اسپیشل تھینک یو ٹو یو. یہ بتائیے گا کہ آج کیسا آپ نے دن پایا، ہیئرنگ جو ہوئی، ہاؤ ڈو یو سی اٹ ٹوڈے فار یور پرائم منسٹر؟ دیکھیے ابھی میں تھوڑا سا آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہ آج کی جو ہیئرنگ ہے وہ میں نے یہ دیکھی ہے کہ آج کی ہیئرنگ جو ہے وہ پاناما سے اقامہ پہ آ گئی ہے، جو کہ پہلے پاناما تھا، پاناما بن گیا اقامہ. یہ کس نے کہا جی؟ یہ میں نے آج جو کورٹ میں دیکھا کہ ایک طرف ہم پہ ایلیگیشنز لگائے گئے، جب کورٹ میں ایلیگیشن ہم پہ تھے جی ہم نے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ خریدے، ہم نے کرپشن کی، ہم نے پاکستانی میں منی لانڈرنگ کی اور وہ فلیٹس خریدے اور ان فلیٹس کے اوپر سارا ٹرائل چلا، GIT بنی. اور آج کیا بات آ گئی، آج آگے جی اقامہ جو ایک ویزا پرپز کے لیے پرائم صاحب کے بیٹے نے حسن ایک کمپنی بنائی تھی، وہ کمپنی جو ہے وہ آج وہ ہمارے خلاف ایک کرپشن کا ایلیگیشن آ گیا. تو آپ یہاں سے اندازہ یہ کر لیں کہ ہمارے خلاف کرپشن کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یا کوئی ایسا منی ٹریل ملا ہو یا کوئی ایسا انکریمنیٹنگ ڈاکیومنٹ ہو جو کہ ہمیں اس مقدمے میں ملوث کرتا. اچھا رانجھا صاحب تھوڑا سا آن اے میٹر آف فیکٹ ہم آپ سے بتائیں، آپ بھی تھے موجود، کھوسا صاحب آپ بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے آج. تو 4 گھنٹے کی ہوئی نا، تقریباً 3.5 گھنٹے کی ہیئرنگ، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اقامہ پہ کتنا ٹائم لگا اور کتنی دفعہ مینشن ہوا؟ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ساری جا کے بات اقامہ پہ آ گئی، تو جو ہمیں یاد پڑتا ہے وہ تو شاید ایک فقرہ بولا تھا انہوں نے
बेंच से एक मरतबा के जी कामा का है, वो इसलिए क्योंकि आपके वकील साहब ने प्राइम मिनिस्टर के ने कहा था कि हमें डॉक्यूमेंट्स कन्फ्रंट नहीं किए, उससे ज्यादा कोई कामा पे बात हुई है तो मुझे बताइए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। रांझा साहब भी चूंकि एक अनडिफेंडेबल केस है तो जाहिर है एक उन्होंने अच्छा उनसे फिक्रा पकड़ लिया तो उसको उस पे कर रहे हैं। इसमें अकामा का क्या ताल्लुक है? जी बताइए बताइए। ज़िम्नन जिक्र आया था। जी ज़िम्नन जिक्र आया था, हमें ये लगा था, आप बताइए करेक्टर्स अगर आपने कुछ और पाया। जी मैंने इसमें मैं ये बताता हूँ कि जब इसके मैंडेट के ऊपर बात हुई और जब मैंडेट में ये बात आ गई और उन्होंने 2 फाजिल जज साहिबान ने ये कहा कि पॉइंट टेकन, ख्वाजा हारिस की जब आर्गूमेंट्स खत्म हुए कि जनाब ये जो इन्होंने अपने राइट से तजावज़ किया और जो इन्होंने वो वाली ट्रांजैक्शन जो 2 FIR हैं और FIA की जो एक FIR है और जो कॉस्ट प्रोसीडिंग्स हैं जो कि इखराज हो चुकी हैं हदैबिया पेपर से मुतल्लिका जो हैं मामलात, और आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जब उन्होंने उसको डिस्कस किया कि आर्टिकल 13 की रोशनी में जो चीजें पहले ट्राई हो चुकी होती हैं वो दोबारा ट्राई जी हाँ, डबल ट्रायल नहीं होनी चाहिए। जी नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने ये सारा अपना आर्ग्यूमेंट समाप्त किया और कोई चीज ऐसी नहीं रह गई जो JIT की रिपोर्ट के बीच में, क्योंकि JIT ने अपना सारा का सारा मुकदमा जो था वो सारा उन्होंने मुकदमा इस चीज पे बेस कर दिया था कि जी ये हुदैबिया पेपर मिल का जो मामला है यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलते हैं, और भी चीजें होंगी, लेकिन आज की जो बहस का जो मेन मतन था पहले पार्ट में वो ये था। तो उसके बाद ये अकामा वाली बात हुई। अच्छा एक सेकंड रांझा साहब बड़ी अच्छा आप फरमा रहे हैं कि आप रांझा साहब आपने ये कहा कि तमाम उनके पॉइंट्स, उनका पॉइंट्स टेकन, यानी कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सोर्स के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, हुदैबिया केसेस के हवाले से, आप फरमा रहे हैं कि आपने देखा कि 2 फाजिल जजेस ने कहा कि पॉइंट टेकन। मैंने कुछ और समझा था, लेकिन मैं खोसा साहब से पूछ लूँ इससे पहले मैं कमेंट करूँ। जी वो फाजिल जजेस ने कहा था पॉइंट टेकन। देखिए पॉइंट टेकन का मतलब है आगे बढ़े इस पर। उन्होंने कहा था पॉइंट नोटेड, हम आपके साथ ये नहीं कि एग्री करते हैं। रांझा साहब हम भी वहां मौजूद थे। होता है कि वक्त जाया मत करें, आगे चलें। उन्होंने कहा था पॉइंट नोटेड, नहीं इसका मतलब ये होता है हमेशा। जी खोसा साहब बड़े सीनियर वकील हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन एक मैं उस पर ये बात जरूर कहूंगा कि जो उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए थे कि जो ये वाली जितने के केसेस थे हुदैबिया पेपर मिल, उसके ऊपर एक फाजिल जज साहिबान ने कहा ये इंटरलिंक्ड हैं चीजें और ये इंटरलिंक्ड होने की वजह से इनके ऊपर सवालात किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर दोबारा से ख्वाजा हारिस साहब ने यही जिरा की थी कि जो चीज वहां पे एक दफा सेटल हो चुकी हो और जो क्वेश्चंस उस ट्रायल में फ्रेम हो चुके थे, जो क्वेश्चंस उस चलान में फ्रेम हो चुके थे, जो कि बाद में क्वाश हो गया और उसका जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो कानूनी कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, तो उसका इंटरलिंक जो है वो भी अभी इस वक्त इस मुकदमे में बनता नहीं। तो उसके ऊपर अब ये तो जाहिर है भी फैसला आना है। ये कहने वाली बात कबल वक्त होगी कि मेरा पॉइंट टेकन कहने का मतलब ये है कि पॉइंट एडमिटेड, लेकिन मुझे जो कंटेस्ट होता हुआ नजर आया इस पॉइंट के ऊपर मुझे नहीं नजर आया 2 फाजिल जज साहिबान की तरफ से, और उन्होंने बार बार ये कहा कि हम पे JIT की रिपोर्ट बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है और ना ही हम पाबंद हैं JIT की रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद करने के। अगर उन्होंने ये चीजें लिख भी दी हैं तो वहां से अच्छा इसी पे नहीं, JIT की रिपोर्ट के पाबंद नहीं है, वो एक नहीं 10 मरतबा कहा, लेकिन शायद ये भी तो कहा उन्होंने कि रिपोर्ट की ओपिनियन के हम पाबंद नहीं है। लेकिन तीनों जजेस ने बार बार कहा कि अगर इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इनकंटेस्टेबल है और जो MLA के थ्रू आई है तो उसको तो हम इस्तेमाल करेंगे। बताइए रांझा साहब, ये नहीं कहा उन जजेस ने? देखें जो MLA के थ्रू आई है तो MLA तो वैसे ही मुतनाज़ा हो चुकी है, क्योंकि MLA पहली तो बात है कि जिस फर्म के थ्रू इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं वो फर्म जो है वो कोई हुकूमत नहीं है। इनकी जो MLA का वॉल्यूम है वो तो एक ही डॉक्यूमेंट है सर, दुबई की गवर्नमेंट से जो आया है। जो दुबई की गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट आया है वो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स जब तक वेरीफाई नहीं हो सकते, जब तक ये ना पता लगे कि सवालनामा क्या भेजा गया था और दुबई गवर्नमेंट का उस सवाल नामे पे जवाब क्या आया है। और उन्होंने दुबई गवर्नमेंट से 7 सवाल पूछे थे, 4 का जवाब आया और 3 अभी तक ओपन है, यानी कि अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी दुबई में। इस तरीके से बाकी जो कुछ ममालिक हैं, 4-5 ममालिक,
جن کو وہ لیٹرز لکھے گئے ہیں ان کے ابھی تک جواب نہیں ہے. جی ہاں، جو والیوم 10 کا ذکر کیا نا انہوں نے, جی والیوم 10 کا ذکر ہوا وہیں پہ, اور والیوم 10 پہ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا رانجھا صاحب, کھوسا صاحب, کہ والیوم 10 اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ابھی کھول دیتے ہیں. آپ جسٹس عصمت سعید صاحب نے کہا تھا کھول دیتے ہیں, لیکن وہ شاید آپ کے ہم نے اگر وہ کھل گیا, میں آپ کو بتاؤں اس میں اس کو قدغن کیوں لگائی تھی, اس لیے کہ کچھ ایسے ہیں جو ایم ایل اے کے تحت لکھے گئے جو انہوں نے کہا کہ اس پیریفری آف ٹائم میں, اس مختصر وقت کے حدود و قیود میں یہ فراہم ہم نہیں کر پائیں گے. تو جب یہ اس پر بندش لگائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر انفارمیشن چلی گئی تو اس سے شاید اس میں اس کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. ترسیل میں رکاوٹ تو ظاہر ہے محترم نواز شریف صاحب چونکہ پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے تصال ہو سکتا ہے. ابھی اور کمپنیاں اور پراپرٹیز بھی کھلنے گا, اگر انہوں نے کر دیا تو اور کھل جائے گا. نہیں, عصمت سعید صاحب نے یہ نہیں کہا, جسٹس عصمت سعید صاحب نے, رانجھا صاحب, انہوں نے کلیئرلی کہا کہ آپ طے کر لیں, ہم کھول دیتے ہیں, ابھی کھول دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا. نہیں, انہوں نے بالکل یہ کہہ دیا کہ آپ اس کو دیکھیں. انہوں نے دو باتیں کی. ایک انہوں نے بات کی کہ اس کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں منظر عام پہ لانے کی بجائے اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ جو آپ کی تفتیش سے متعلقہ آپ کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے, تو ہم آپ کو ایکسس دے سکتے ہیں. یعنی کہ ہم بھی اس کو دے سکتے ہیں, آپ بھی ایکسس لے لیں. اوپن کرنے کی بھی بات نہیں, کیونکہ آپ کو تو مل جائیں گی نا. ہاں, انہوں نے کہا آپ کو ایکسس مل جائے گا. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کے بیچ میں جتنی بھی آن گوئنگ چیزیں ہیں وہ ہمیں پتہ لگے. کیونکہ ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ انویسٹیگیشن 2 مہینے میں کمپلیٹ ہونی ہے. اب اگر وہ لیٹر جو ہیں ابھی تک ان کے جوابات پینڈنگ ہیں, تو کیا وہ لیٹرز کے جب جواب آئیں گے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے؟ وہ نہیں سر, آپ کو معلوم ہے رانجھا صاحب, آپ کورٹ میں تھے. سر رانجھا صاحب ایک منٹ, موقع ملے گا. رانجھا صاحب آپ کورٹ میں تھے, بڑی کلیئرلی ججز نے یہ کہا, جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا کہ کیونکہ جی آئی ٹی کا ٹائم ختم ہو گیا, جب جوابات آئیں گے تو ہم کورٹ میں لا کے سیلڈ جو چیزیں ہیں ہم آپ کے سامنے کھول دیں گے. یہ جسٹس اعجاز افضل یہ کہا تھا نا انہوں نے. جی انہوں نے کہا ہمارا یہ اعتراض, اگر آپ ہمارے اعتراض پڑھیں اس میں ہم نے یہ تحریر کیا اپنا اعتراض کہ ایک تو یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کس طرح ممکن ہوگی کہ اگر 60 دن کا وقت دیا گیا انویسٹیگیشن کرنے کی, تو پھر یہ مانا جائے نا کہ یہ فائنل رپورٹ نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انکمپلیٹ انکوائری ہے, یہ انویسٹیگیشن ہے, یہ نامکمل ہے. اگر ان چیزوں کا جواب نہیں آتا, دیکھیں میرے اگینسٹ ایک الزام ہے, اور الزام ہی اگر مکمل نہیں ہے تو اس الزام کو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ کمپلیٹ انکوائری ہے؟ ان پراپرٹیز کے بارے میں نہیں ہے. چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس پوری انکوائری کو متنازع کر دیتے ہیں, اور یہی ہمارے اعتراضات ہیں. اچھا جی بتائیے. نہیں, میں کہہ رہی رانجھا صاحب, یہ جو آپ نے شروع میں کہا نا, تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ دہرا دیجئے گا کہ آپ نے پوئٹری تو اچھی لگتی ہے پاناما سے اقامہ, لیکن حقیقت جو ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ 99% ٹائم آج کورٹ نے اور چیزوں پہ گیا. ایک لفظ, ایک مرتبہ ایک فقرہ انہوں نے بولا ہے کہ جی اقامہ تھا پرائم منسٹر صاحب کا, تو آپ کے لائر نے, وہ پرائم منسٹر صاحب کے لائر نے کہا جی ہاں تھا اقامہ. تو آپ کہہ رہے ہیں, ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ کیس پاناما سے اقامہ پر آ گیا, تو یہ حقیقت سے تو بات ذرا ہٹ کے نہیں ہے. دیکھیں حقیقت سے کیا ہٹ کے, جو میں نے عدالت میں سنا ہے میں نے تو اسی پہ سر ہم بھی اسی عدالت میں بیٹھے تھے. جب مینڈیٹ کے اوپر اور ان کے حق تجاوز کرنے کے اوپر, اور اوورسی جو پراپرٹی تھی ایون فیلڈ کی, اس کی منی ٹرانزیکشن یا منی ٹریل سے ریلیٹڈ جب کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, تو پیچھے کیا نکلا, آ گئی کیپٹل ایف. ثابت نہیں ہو سکی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہو سکی. آپ نے سنا تھا جج صاحب کہہ رہے تھے کہ, سر جج صاحب کیا کہہ رہے تھے, تھوڑا سا نا, جج صاحب نے بار بار بینچ کہہ رہا تھا کہ آپ پہ اونس ہے, لفظ استعمال کیا کہ اب جو اس کی ملکیت ہے وہ متنازع نہیں ہے, اون آپ نے کر لیا, لیکن ہمیں کاغذ تو دیں جس سے پتہ چلے منی ٹریل. اگر ہمارا منی ٹریل ریجیکٹ ہو رہا ہے, آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے میرا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے, میرے سارے کاروباری معاملات, میں اب پرائم منسٹر صاحب کے بہاف پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے سارے کاروباری معاملات ان کے والد صاحب نے ہینڈل کیے, اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, اور ان کے والد صاحب کے بعد ان کے بیٹوں کے ساتھ جو بھی ارینجمنٹ ہوا, دادا کا اور پوتوں کا, وہ ہوا ہے.
اور پھر اس ارینجمنٹ میں سب سے جو مین کروشل بندہ تھا وہ حماد بن جاسم تھا. حماد بن جاسم کا آپ نے انٹرویو ریکارڈ نہیں کیا تو آپ نے میرا تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہی ختم کر دیا. میری جو ایک جو انویسٹیگیشن تھی اس میں میرا موقف ہی صفحہ مثل پہ نہیں آیا تو میری منی ٹریل تو جے آئی ٹی ریجیکٹ کر دیتی ہے. اور ایسی چیزیں وہاں سے جو کہ مطلب ایک میوچل لیگل اسسٹنس کو بھی چھوڑ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے کزن کو انگیج کر کے لا فرم انگیج کر لیتی ہے. اور ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ جے آئی ٹی جنرل پرویز مشرف کا تو گھر بھی انٹرویو کرنے جاتے رہے اور حقانی کے کیس میں اس کا بھی لیا گیا. جی ان کا ویسے ویڈیو پہ لیا تھا ایمبیسی میں جا کے. تو یہی بات ہے کہ ان کا وہاں پہ لیا. پرویز مشرف صاحب سے تو خط لکھ کے پوچھا جاتا تھا کہ جناب سے آج ہم انٹرویو لینا چاہتے ہیں, اجازت ہے. جناب کی حکومت تھی نا آپ ہی لوگوں کی, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کیا گیا. تو ہماری تو منی ٹریل جو ہے وہ آپ کی تو منی ٹریل گلف اسٹیل سے شروع ہو رہی تھی سر. وہ گلف اسٹیل پہ گلف اسٹیل پہ بھی ہم نے جو بتائی باتیں کہ ہماری منی ٹریل, اب انہوں نے جو ہمیں کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں میوچل لیگل اسسٹنس ہمیں دکھائیں کہ جو دبئی کمنٹ سے آپ نے مانگی ہمیں وہ لیٹر پڑھائیں, ہم دیکھیں کہ آپ نے کیا سوالات. ویسے آج آپ کے جج انہوں نے نہیں کہا, وکیل صاحب نے یہ نہیں کہا بھی خط پڑھائیں, میرا خیال ہے کل پرسوں کہیں گے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہم ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں واپس تو کھوسا صاحب سے ذرا ان کی آبزرویشنز لیں گے جو بھی رانجھا صاحب فرما رہے تھے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ سن رہے تھے محسن رانجھا صاحب کی گفتگو جو انہوں نے کورٹ میں جو انہوں نے دیکھا اور جو وہ سمجھے کہ کورٹ میں آج ہوا, ان کی آپ نے سنی باتیں. کچھ مختلف تھا اس سے جو کہ ہم نے دیکھا. اور خود صاحب آپ نے کیا دیکھا کورٹ میں؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اندر جو ہوتا ہے ہم بالکل اس کے برعکس جا کر باہر ایک نیریٹو جو ہم میں پڑھایا سکھایا جاتا ہے یا جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم وہ نیریٹو دہراتے ہیں. اور یہی آپ دیکھیے گا پیٹرن جو ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر محترم نواز شریف صاحب اور محترم اسحاق ڈار صاحب, یہ جتنے بھی معززین جو وہاں پیش ہو کر آئے, اس کے بعد اندر جو کچھ ہوا آپ کو کھل گیا وہ چٹھا. آج بھی پڑھ کے سنایا ان کے خواجہ حارث نے, اعجاز الحسن صاحب نے بھی اس کی حوالہ دیا, سارا پورا پڑھ کے سنا. وہاں کچھ اور تھا, باہر نکل کے کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہمیں بتائیے تو صحیح ہمارے اوپر الزام کیا ہے, اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ہاں ویسے انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ایسٹس یہ ہیں, میرے ٹیکسز یہ ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے بتائیں. دیکھیے نا اب یہی ہے, یہی باہر نکل کے آج بھی جو کچھ انہوں نے کیا, اندر جو ہوا یقین کیجئے گا کہ آج اگر آپ باکسنگ کا ذرا وہ استعمال کریں مستعار لیں تو اتنے پنچ مارے ہیں آج نواز شریف کو, اتنے پنچ لگے ہیں کہ بس ناک ڈاؤن ناک آؤٹ ہونا باقی رہ گیا. یعنی کسی چیز کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ تکنیکی اس کے پیچھے خواجہ حارث صاحب نے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی یہ جے آئی ٹی نے متجاوز کیا ہے, اور کہ جی یہ ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس, یہ کہ دو قسم کی رپورٹس ہیں, ایک وہ جو ہیں اوتھینٹک یعنی جن کی مہریں لگ کر آئی ہیں باضابطہ طریقے سے, اور دوسرے کچھ ہیں ایسے جو سورس کے ذریعے آئے ہیں جو قابل ادخال شہادت نہیں ہیں, جس کی بھی تسلی بینچ نے کروا دی کہ آپ دفعہ 21 جی اور ایچ ذرا نیب آرڈیننس 1999 پڑھ کے تو دیکھیے گا جو پڑھوایا گیا اور ایکسکلوژن ہے قانون شہادت آرڈر کی, تو اس کی بھی انہوں نے تسلی کرا دی. اور پھر اس حد تک گئے, بار بار انہوں نے کہا کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں ایشو کیا ہے بھائی, ایشو تو بڑا سادہ سا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1 سال سے پیچھا جا رہا ہے کہ آپ یہی تو بتا دیجئے گا, اس کا سورس تو بتا دیں آپ. اچھا پھر جب انہیں کہا گیا کہ یہاں آرڈر جب پڑھا گیا 20 اپریل کا, تو اس میں یہ تھا کہ محترم نواز شریف صاحب کو یا دیگر ان کو بلایا بھی جا سکتا ہے ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں ان کے استفسار, اور جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ کہیں تو بلائے جائیں تو بھی خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم تحریری طور پر دیں گے, تو تحریری طور پر آج تک تو انہوں نے دیا نہیں. ویسے آج خود صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن آج ہم نے جب پوچھا خواجہ حارث صاحب سے ہیئرنگ کے بعد کہ یہ جو انہوں نے بات کی ڈاکیومنٹس نہیں دکھائے, کنفرنٹ نہیں کیا, اور اس پہ کہا جسٹس
عظمت سعید صاحب نے کہ آپ جیسے چاہیں گے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کل کیا آپ اپنی آرگیومنٹس میں یہ بات کریں گے جو ڈاکیومنٹس کے حوالے سے کوئی جواب دیں گے, تو انہوں نے کہا ہم لکھ کر کے ان رائٹنگ یہ جواب دیں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ کچھ ان رائٹنگ خواجہ حارث صاحب کی طرف سے جائے گا on behalf of the Prime Minister to the court. لیکن آج جو گونج تھی کورٹ میں بینچ کی طرف سے بار بار یہی بات کی جا رہی تھی کہ قصہ ہے ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کا, منی ٹریل کا, 1 سال سے بات ہو گئی ہے اور ذمہ داری اور اونس آپ پر ہے, یعنی کہ شریف خاندان پہ, کہ وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ دیں, منی ٹریل ہے وہ دیں, اور وہ اب تک ہمیں نہیں ملا ہے. ناظرین فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. اب انشاءاللہ کل جو کورٹ میں ہوگا پھر کل اسی وقت 4 بجے ملاقات ہوگی آپ سے اور اس پر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس ٹل ٹمورو. تھینک یو.